बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा मौजू है सियाक़ो सबाक़ क्या है, सियाक़ो सबाक़ कैसे लिखा जाता है, तशरीह कैसे करते हैं और हवाला मतन में क्या कुछ शामिल है। 11वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में एक सवाल पूछा जाता है जो पेपर का तीसरा सवाल होता है। इम्तिहान में ये तीसरा सवाल कुछ इस तरह से पूछा जाता है, दिए गए इक़्तिबास या पैराग्राफ की तशरीह कीजिए, सियाक़ो सबाक़ भी लिखें जबकि मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान भी लिखा जाए। ये सवाल कुल 15 नंबर का होता है, जिसमें से 1 नंबर सबक के उन्वान के लिए, 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम के लिए, 3 नंबर सियाक़ो सबाक़ के लिए और 10 नंबर तशरीह के लिए मुख्तस होते हैं। सियाक़ो सबाक़ कैसे लिखना है और सियाक़ो सबाक़ के बाद तशरीह कैसे लिखते हैं, हवाला मतन किस तरह से दिया जाता है, इन सवालात के जवाबात सरमाया उर्दू 11वीं जमात के सफ़ा नंबर 5 पर दर्ज किए गए हैं। लेकिन बदकिस्मती से तलबा इन सवालात के जवाबात किताब के सफ़ा नंबर 5 से पढ़ने की ज़हमत कम ही गवारा करते हैं। वो इन हदायत को पढ़ने और इन पर अमल करने की बजाय इधर उधर भटकने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर वो इन हदायत को सामने रखें और इन हदायत का मुताला करें तो इस सवाल का जवाब बेहतरीन अंदाज में लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से जो हदायत लिखी गई हैं वो लिखते हैं, इम्तिहानी नुक्ता निगाह से इबारत की तशरीह का सवाल 3 अज्जा का हामिल होता है: हवाला मतन, सियाक़ो सबाक़ और तशरीह। जवाब देते हुए तीनों अज्जा में मंदरजा झेल तरीका इख्तियार किया जाए। नंबर 1 हवाला मतन हो, नंबर 2 पे सियाक़ो सबाक़ हो और नंबर 3 पर तशरीह हो। हवाला मतन अगर कोई तालिब इल्म ना लिखना चाहे तो वो डायरेक्ट सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम उसकी सुर्खियाँ देकर तो सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम भी लिख सकता है, तब भी ये हवाला मतन ही तस्वर होगा। और जवाब लिखने वाले तालिब इल्म को सही सबक का उन्वान लिखने और मुसन्निफ़ का नाम लिखने पर 1-1 नंबर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सियाक़ो सबाक़ पर। तो सियाक़ो सबाक़ के हवाले से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने जो है हदायत दर्ज की हैं वो ये हैं। सियाक़ो सबाक़ 2 तरह के होते हैं, एक मिसाली और जबकि दूसरा अजमाली। वो सियाक़ो सबाक़ मिसाली है जो इक़्तिबास का मौका व महल बताए, यानी इक़्तिबास से पहले और बाद के मकामात का ज़िक्र करे। ऐसा मिसाली सियाक़ो सबाक़
اس وقت آسانی سے لکھا جا سکتا ہے جب اقتباس ایسے سبق میں سے لیا گیا ہو جس میں کہانی کا عنصر موجود ہو۔ اب آسانی کی خاطر میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ مثالی سیاق و سباق کیا ہے۔ مثالی سیاق و سباق میں دراصل سب سے پہلے جو بات کرنی چاہیے ایک طالب علم کو پیپر میں سیاق و سباق لکھتے ہوئے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طالب علم یہ بتائے کہ جو تشریح طلب اقتباس یا پیراگراف ہے وہ سبق کی ابتدا سے ہے، درمیان سے ہے یا اختتام سے ہے، اور تقریباً ابتدا، تقریباً درمیان، تقریباً اختتام، تقریباً کا لفظ جو ہے وہ ضرور استعمال کرے، کیونکہ مکمل طور پر اور ایگزیکٹ جو ہے وہ اقتباس یا پیراگراف کا موقع محل اسی صورت میں بتایا جا سکتا ہے جب تقریباً کا لفظ ساتھ استعمال ہو۔ اس کے بعد جس سبق میں سے وہ تشریح طلب اقتباس یا پیراگراف آیا ہے اور جس حصے سے آیا ہے، یعنی ابتدا سے، درمیان سے یا اختتام سے، اگر بالفرض وہ پیراگراف جو ہے وہ یا اقتباس جو ہے وہ سبق کے شروع سے آ گیا ہے، تو اس پیراگراف کے علاوہ سبق کے بعد کے دونوں حصوں میں، یعنی درمیان میں اور اختتام میں، جو ہے وہ مصنف نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے، طالب علم کو ان خیالات کی جو وضاحت ہے اور اہم نقاط جو ہیں وہ 8 سے 12 لائنوں میں درج کرنے چاہیے۔ یعنی ہم یہ کہیں کہ پیراگراف یا اقتباس کے بعد سبق میں جو باتیں ہوئیں ان کا ملخص، ان کا خلاصہ 8 سے 12 لائنوں میں بیان کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر پیراگراف جو ہے وہ سبق کے درمیان کے حصے سے آیا ہے تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ بتائے کہ یہ تشریح طلب اقتباس یا پیراگراف جو ہے وہ سبق کے تقریباً درمیانی حصے سے آیا ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ سبق میں یہ اہم باتیں ہوئی ہیں اور اس پیراگراف کے بعد سبق میں یہ اہم باتیں کی گئی ہیں۔ اسی طرح اگر پیراگراف سبق کے آخری حصے سے ہو تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ امتحان میں یہ بتائے کہ اس پیراگراف سے پہلے سبق کے ابتدائی حصے میں اور درمیان کے حصے میں یہ اہم باتیں ہوئی تھیں۔ اس طرح سے اقتباس کا جو سیاق و سباق لکھا جائے گا وہ مثالی کہلائے گا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اجمالی سیاق و سباق کے حوالے سے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے کیا لکھا ہے، پھر اس کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے لکھا گیا ہے، دوسرا اجمالی سیاق و سباق ہے جو اقتباس سے متعلقہ سبق کے اہم نقاط کو بالترتیب مختصراً بیان کر دے۔ اجمالی سیاق و سباق ان اسباق کی ضرورت بن جاتا ہے جن میں کہانی کا عنصر نہ پایا جاتا ہو، لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ انٹر کے امتحان میں ہر دو قسم کے سیاق و سباق کی طوالت 8 سے 12 سطور کے درمیان رہنی چاہیے۔ اب ایک بات جو کی گئی اجمالی سیاق و سباق کے حوالے سے وہ تو یہ ہے کہ یہ اس قسم کا سیاق و سباق ہے جس میں سبق کے تمام اہم نقاط جو ہیں وہ بالترتیب اور اختصار کے ساتھ درج کرنے چاہیے اور ان کی طوالت جو ہے وہ 8 سے 12 لائنوں میں یا 12 سطور میں ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ سیاق و سباق نہیں لکھا جاتا، اور
ایک اور جو اہم بات یہاں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اجمالی سیاق و سباق لکھتے ہوئے جو ہے وہ انٹر کے امتحان میں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس کی جو طوالت ہے وہ 8 سے 12 سطور سے زیادہ نہ ہو، تو یعنی زائد نہ ہو، کم ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثالی اور اجمالی سیاق و سباق میں ایک بنیادی فرق بھی یہاں بتایا گیا ہے کہ جو مثالی سیاق و سباق ہے وہ ایسے اسباق کے لیے بہتر ہے جن میں کہانی کا عنصر ہو، جبکہ اجمالی سیاق و سباق ایسے اسباق کے لیے بہتر ہے جن میں کہانی کا عنصر موجود نہ ہو۔ اس طرح سے جو دونوں سیاق و سباق ہیں، مثالی اور اجمالی، وہ لکھے جا سکتے ہیں، لیکن طالب علم ذہن میں یہ رکھے کہ امتحان میں کوئی ایک سیاق و سباق آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ بعض طالب علم جو ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ دونوں قسم کے سیاق و سباق الگ الگ لکھ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صرف ایک ہی قسم کا سیاق و سباق جو ہے وہ لکھنا چاہیے، اور یہ طالب علم پر جو ہے منحصر ہے کہ وہ کون سا سیاق و سباق لکھنا چاہتا ہے، مثالی یا اجمالی۔ اور عموماً جو ہے وہ اجمالی سیاق و سباق ہی کو ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ مثالی جو ہیں وہ ذہین اور بہتر پڑھنے والے طالب علم جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ مثالی سیاق و سباق لکھنے کے لیے تھوڑی سی زیادہ محنت درکار ہوتی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ سیاق و سباق جو ہے وہ کیسے لکھتے ہیں، اور سیاق و سباق کی طوالت جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، اور سیاق و سباق جو ہے وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم سیاق و سباق کے لفظی مطلب پر دھیان دیں تو سیاق کہتے ہیں پہلے حصے کو، اور سباق کہتے ہیں بعد کے حصے کو۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دراصل سیاق و سباق جو تشریح طلب پیراگراف ہے اس سے پہلے کے حصے اور اس کے بعد کے حصے جو سبق میں موجود ہیں ان کو اور ان کے اہم نکات کو بیان کرنے کا نام ہے۔ اب ہم چلتے ہیں تشریح کی طرف کہ تشریح کیسے کی جاتی ہے انٹر کے امتحان میں۔ تو یہاں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے جو ہدایات درج کی ہیں پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان باتوں کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ تو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والے لکھتے ہیں، عبارات کی تشریح کا مقصد، عبارات سے مراد ہے اقتباسات یا پیراگراف کی تشریح کا مطلب، عبارات کی تشریح کا مطلب مقصد، عبارات کی تشریح کا مقصد طلباء کی صلاحیت کو جانچنا ہے کہ وہ عبارات کی تفہیم اور وضاحت کی کس قدر اہلیت رکھتے ہیں۔ اہلیت قابلیت کو کہتے ہیں، صلاحیت کو کہتے ہیں، اور مطالب عبارت کو اپنے الفاظ میں کس قدر خوبی سے سمجھا سکتے ہیں۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ مشکل الفاظ و تراکیب کے معنی اور متبادل لکھیں، پھر متعلقہ عبارت میں پیش کیے گئے خیالات اور مثالیں اگر ہوں کی وضاحت ترتیب وار کر دیں۔ ایسا کرتے ہوئے تشریح عموماً اصل عبارت سے 3 گنا ہو جانی چاہیے، لیکن تشریح کرتے ہوئے سبق کی حدود میں رہنا بہرحال ضروری ہے۔ اب یہاں جو باتیں کی گئی ہیں ان میں ایک تو بات یہ ہے کہ تشریح کا جو سوال دیا جاتا ہے وہ دراصل طلباء کی جو صلاحیتیں ہیں عبارت کی تفہیم اور وضاحت کی، ان کو جانچنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ طریقہ کیا اختیار کیا جائے تشریح کو بہتر کرنے کے لیے۔ اس میں سب سے پہلی جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی ہے کہ طلباء کو چاہیے کہ وہ مشکل الفاظ و تراکیب کے معنی اور متبادل لکھیں۔ اب یہ مشکل الفاظ کے جو معنی اور متبادل ہیں وہ دراصل پیراگراف کی صورت میں درج کرنے چاہیے، اور الگ سے کالم یا جو ہے وہ ہیڈنگ کے ساتھ کہ الفاظ و معنی اس قسم کی جو سرخیاں
تشریح کی ہیڈنگ کے اندر ہی پیراگراف کی صورت میں جو ہے وہ مشکل الفاظ و تراکیب کے معنی اور متبادل درج کرنے چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ دوسرے پیراگراف میں یا الگ پیراگراف میں جو ہے وہ جو سبق ہے، بلکہ سبق کہنے کی بجائے جو اقتباس ہے تشریح طلب، اس کے اہم نقاط وہ واضح کرنے چاہیے اور ترتیب وار۔ پھر تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ان اہم نقاط کو سامنے رکھتے ہوئے مثالوں کے ذریعے جو ہے وہ ان نقاط کی وضاحت سے منسلک ہے کہ اہم نقاط کے حوالے سے جو ہے وہ مثالیں دی جائیں۔ اب ان مثالوں میں جو ہے وہ ریلیونٹ مثالیں، اگر اشعار آتے ہیں تو وہ درج کیے جائیں، اگر احادیث اور قرآن آیات کے مفاہیم اور تراجم معلوم ہیں تو وہ درج کیے جائیں، کوئی واقعہ یاد ہے تو وہ کوٹ کیا جائے، کسی اور نثر کے سبق سے جو ہے وہ اقتباس یاد ہے تو وہ درج کر دیا جائے۔ یعنی ریلیونٹ کوئی بھی حوالہ جو دے سکتے ہیں کسی کتاب سے، کسی جو ہے وہ کتاب سے یا شعری مجموعے سے، کوئی بھی حوالہ جو ہے وہ جو ریلیونٹ ہو وہ درج کر دیا جائے۔ تو اس طرح سے جو تشریح کی جائے گی اس سے زیادہ نمبر جو ہیں وہ ملنے کے چانسز ہیں۔ علاوہ ازیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو تشریح ہے وہ اصل پیراگراف کی 3 گنا سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اب اکثر طالب علم کیا کرتے ہیں، جو میں انٹر کے امتحانات کے بعد جو ہے وہ انٹر کے پیپر جو ہے وہ بورڈ کے دیکھتا ہوں تو اس میں طالب علم یہ کرتے ہیں کہ وہ سیاق و سباق جو ہے وہ تشریح سے زیادہ لکھ دیتے ہیں، اور تشریح جو ہے وہ اس طرح لکھی ہوتی ہے جیسے سلیس اردو کی گئی ہو۔ تو طالب علم جو ہیں وہ 9th-10th میں یا 7th-8th میں جو سلیس اردو کرتے رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن انٹر کے امتحان میں ان سے تشریح مطلوب ہوتی ہے، اور تشریح بھی اصل پیراگراف کی 3 گنا۔ تو اس بات کو بھی وہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ طالب علم تشریح کرتے ہوئے جو سبق ہے اور جو پیراگراف ہے، اقتباس ہے، اس کی حدود میں رہے، اس سے ریلیونٹ باتیں کرے اور ایسی باتیں کرے جو اس پیراگراف میں جو اہم نقاط آئے ہیں ان سے تعلق رکھتی ہو۔ اگر ایسا وہ نہیں کرے گا اور غیر متعلقہ خیالات کا اظہار زیادہ کر دے گا تو اس سے اچھے نمبر نہیں ملیں گے، بلکہ اس کی تشریح جو ہے وہ ایک ملغوبہ ہی تصور کی جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سیاق و سباق ہے وہ تعلق رکھتا ہے پیراگراف یا اقتباس کے محل و وقوع سے اور سبق کے اہم نقاط سے، جبکہ جو تشریح ہے وہ تعلق رکھتی ہے اصل اقتباس یا تشریح طلب اقتباس اور پیراگراف کے اہم نقاط سے۔ تو یہ ایک باریک سا فرق ہے جو تشریح کرتے ہوئے اور یہ سوال جو ہے وہ اٹیمپٹ کرتے ہوئے طالب علموں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو میں ایک دفعہ پھر دہرائی دیتا ہوں کہ کیا کرنا ہے اس سوال کو حل کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے طالب علموں کو چاہیے کہ وہ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام اس کی ہیڈنگ دیں اور سبق کا عنوان لکھیں اور سبق کے مصنف کا نام درج کریں۔ اس کے بعد سیاق و سباق کی ہیڈنگ دیں اور مثالی یا اجمالی سیاق و سباق میں سے کوئی ایک سیاق و سباق جو ہے وہ 8 سے 12 سطور پر مشتمل لکھیں۔ اس کے بعد تشریح لکھیں اور تشریح کی صرف ایک تشریح والی ہیڈنگ دیں اور اسی کے اندر جو ہے وہ مشکل الفاظ کے معنی اور تراکیب کی وضاحت کریں پیراگراف کی صورت میں۔ اس کے بعد اس پیراگراف کے اہم نقاط بیان کریں اور ان اہم نقاط کی روشنی میں جو ہے وہ مثالوں کے ذریعے اور معلومات کے ذریعے جو ہے وہ جو ان اہم نقاط سے تعلق رکھتی ہوں اصل پیراگراف کی یا اقتباس کی 3 گنا تشریح کی جائے۔ تو ان بات اور آخر میں یہ بات کہ جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں کی ہدایت
ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ تشریح کرتے ہوئے سبق کی حدود میں رہنا چاہیے۔ تو اس طرح سے جو اس سوال کا جواب جو ہے وہ درج کیا جائے گا، تو مجھے امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمبر جو ہیں وہ طالب علم کو ملیں گے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہدایات ہیں یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے دی ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ انٹر امتحانات کے پیپر جو ہیں وہ اپنی ہدایات کی روشنی میں تیار کروانے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان پیپرز کی مارکنگ ہے وہ بھی ان ہدایات کی روشنی میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو خلاصوں میں اور مختلف جگہوں پہ جو ہدایات لکھی ہوتی ہیں وہ غیر مستند اور غیر معیاری ہوتی ہیں، اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ 11ویں جماعت کی جو کتاب ہے اردو کی، اس کے صفحہ نمبر 5 کا مطالعہ بھی کریں اور ان ہدایات پر جو ہے وہ منوان عمل کرنے کی کوشش کریں اگر وہ بہتر اور اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔